अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपसे ये दुआ करवानी है। ये 20 दिन पहले 22 दिन पहले मेरी वालदा वफ़ात पा गई थी और परसों मेरी वालदा के सदमे के बाद मेरी नानी जान इंतकाल फरमा गई हैं। यानी कि 11 जुलाई को, आज 13 जुलाई है तो परसों 11 जुलाई को मेरी नानी जान वफ़ात पा गई है। तो दुआ करनी है आपने, अल्लाह पाक इनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह पाक मेरी वालदा को और दादी जान भी जो पिछले साल वफ़ात पा गई और नानी जान 2 दिन पहले वफ़ात हुई, अल्लाह पाक इन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन मैं ज़्यादा गैप अपने और आपके दरमियान नहीं डालना चाहता कि आप लोग मेरी वीडियो के इंतज़ार में रहते हैं और मैं वीडियो बनाने में देर कर दूं। तो आप अहबाब मेरे लिए दुआ भी करते हैं, इस वजह से मैं बार बार आप अहबाब के साथ मिलता हूं। तो आप अहबाब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरी नानी जान, दादी जान और वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो ये सदमे के ऊपर एक सदमा है, तो थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज है, गला मेरा बैठा है, लेकिन कोशिश यही होगी जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है इंशाल्लाह आपको तमाम बातें समझाऊं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग नात सीखना चाहते हैं, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें मैं जो अहबाब जिन्हें उस्ताद नहीं मिल पाता या जो किसी उस्ताद के पास नहीं जा सकते, वो घर बैठे बैठे नात सीख सकते हैं। तो ग्रुप के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पे नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर पहले रिप्लाई नहीं किया तो उसकी वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे कि मैंने ग्रुप में ऐड होना है, तो मैं आपको ज़रूर ऐड करूँगा। तो उसकी थोड़ी सी फ़ीस है, 300 रुपये माहाना फ़ीस है। तो इंशाल्लाह आपके साथ एक नात वाला रिश्ता कायम रहेगा और शेड्यूल का भी आपको उसमें कोई मसला नहीं बनेगा। उसकी जो मैंने टाइमिंग डिसाइड की है वो बहुत अच्छी है, जिसमें सबको टाइम मिल जाता है। तो तरीक़ाकार ही मैंने ऐसा बनाया जिसमें हर बंदे को, चाहे वो रात के टाइम फ्री हो या दिन के टाइम फ्री हो, उन्हें टाइम लाजमी मिल जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब बगैर वक्त ज़ाया के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अब आप वीडियो का टॉपिक है कि स्केल क्या होता है या स्केल को कैसे याद रखा जाए। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए स्केल क्या है। स्केल एक सिंगल सुर है, सिंगल सुर है। हम नात शरीफ उससे शुरू करते हैं। मसलन मैं नात पढ़ने से पहले करता हूँ, आपका सदका है दुनिया। ये मैं आज जो मैंने स्टार्ट पे किया, ये मैंने स्केल दिखाया है और मैं अपने स्केल से ही नात शुरू कर रहा हूँ। स्केल एक स्टार्टिंग सुर होता है जिससे हमने नात शुरू करनी है और सारी नात उसी स्केल में ही, उसी के असर में रहते हुए उसी स्केल में ही पढ़नी होती है। और एक दफ़ा जब आपने आ कर दिया तो आपने अपनी पूरी नात की बेस बना दी। अब पूरी नात नहीं, उस स्केल से लड़खड़ानी नहीं चाहिए। मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ, जैसे एक दायरा है। दायरा बनाने के लिए हमें प्रकार को रखना पड़ता है एक फिक्स नुक्ते पे। अब हमने जहाँ पे प्रकार रख दी, प्रकार की सुई जहाँ पे रख दी, वहीं पर ही हम दायरा खींच सकते हैं। अगर हल्का सा हमने धूल बराबर भी हमने वहाँ से प्रकार साइड पे की तो हम अपना दायरा मुकम्मल नहीं कर सकते। ठीक है, दायरे के लिए ज़रूरी है कि प्रकार हम उस नुक्ते पर ही रखें। हमने नुक्ते से हमने प्रकार उठा दी तो दोबारा अगर हमने दायरा खींचना है तो उसी नुक्ते पर हमें प्रकार रखनी पड़ेगी। प्रकार की लंबाई भी वही रहेगी तो फिर ही दायरा बनेगा, वरना दायरा नहीं बनेगा। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गए तो दायरा नहीं। तो नात को आप एक दायरा समझ लें और स्केल को आप वो नुक्ता समझ लें जिसके ऊपर हमने प्रकार रखनी है। तो अगर थोड़ा सा भी नुक्ते से हम इधर उधर प्रकार रखेंगे तो आपका दायरा नहीं मुकम्मल बनेगा। यानी कि स्केल हम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर लेंगे तो आप नात का जो असर है, रचाव है, वो नहीं उसमें आ सकेगा। ना नात रच सकेगी, ना ही आप उसमें असर पैदा कर सकेंगे, ना ही आपको रूहदारी होगी, ना ही आपको आमद होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, आप अपना स्केल सही रखें। तो स्केल एक सिंगल सुर है जहाँ से हम नात शुरू करते हैं और वहीं पर ही हम नात शरीफ ख़त्म करते हैं। यानी कि पूरी नात जो शुरू से लेकर आखिर तक उसी स्केल के असर में होगी। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, आपका
اب یہ صاف سمجھ آ رہا ہے جو میں نے آ کیا وہ میں نے نیچے والے سروں پہ کیا ہے، نیچے والے سر پہ کیا چھوٹے سر پہ، اور نعت شریف میں نے اونچی شروع کر دی ہے. تو کیا میں نے اسکیل کچھ اور دکھایا اور نعت شریف میں نے کچھ اور پڑھی ہے. اور اگر میں اس طرح سے کروں، اسکیل بھی وہی دکھاؤں، نعت شریف بھی وہاں سے آگے سے میں چینج کر دوں، آپ کا صدقہ ہے دنیا، یہ میں نے نعت شریف اپنے اسکیل سے ہی شروع کی ہے، لیکن آگے جا کے میں نے اپنا اسکیل چینج کر دیا ہے. تو اسکیل ایسی چیز ہے جو لوگوں کو بڑے عرصے تک سمجھ میں نہیں آتی، اور اسکیل ہی وہ واحد چیز ہے جو آہستہ آہستہ سمجھ میں نہیں آتی، ایک دم سمجھ میں آتی ہے. یا آپ کو اسکیل کی بالکل سمجھ آ جائے گی، یا آپ کو اسکیل کی الف بے کا نہیں پتہ ہوگا. یہ ایسی بات ہے، یہ لاشعور میں چیز داخل ہوتی ہے، اور لاشعوری طور پہ جو چیز آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کو اچانک ہی آتی ہے، آپ آہستہ آہستہ نہیں سیکھ سکتے. اسکیل کی پہچان آپ کو یکدم ہی ہوگی، بس یہ ہوگا کہ آپ اسکیل کے والے سے انفارمیشن اکٹھی کرتے جائیں یا بار بار کسی بات کو سنتے جائیں. جب آپ کے تجربے میں وہ چیزیں آتی جائیں گی تو اچانک سے آپ کو سمجھنے لگے کہ یار اسکیل تو یہ چیز ہے. اسے کہتے ہیں لاشعوری طور پہ پتہ چلنا. تو یہ چیزیں لاشعور میں ہوتی ہیں اور یہ اچانک سے پتہ چلتی ہیں. اب اس سے آگے، اب جن لوگوں کو پتہ ہے، پتہ چل گیا کہ اسکیل کیا ہے، اب اسکیل کو نبھانے کا طریقہ کیا ہے. اسکیل کو نبھانے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو حاضر رکھنا پڑے گا. ویسے بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں دماغ کو حاضر رکھیں، لیکن میں آپ کو کچھ ٹیکنیکل باتیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. 90% لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، 10% نہیں ہو پاتے جنہیں سب سے پہلے اسکیل کا نہیں پتہ چلتا. جنہیں پتہ چل جاتا ہے یہ پھر ان کے لیے ہے کہ وہ اس میں کامیابی کیسے پائیں، اپنے اسکیل کو شروع سے آخر تک کیسے نبھائیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. تو آپ نے اس بات کو اپنے پلے باندھ لینا ہے. آپ نے ہر نعت میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. ہارمونیم کے ساتھ جب ہم گانا گاتے ہیں وہ تو ہمیں اسکیل ہمارے سامنے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اسکیل اوپر نیچے نہیں ہو سکتا، لیکن جب نعت پڑھتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ہوتا. تو اس کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے، جب بھی ہم نے نعت شریف پڑھنی ہے تو جب ہم نے سانس لینا ہے کہ کسی بھی لفظ کہہ دیا، ہم نے ختم کر دیا سانس، اب ہم نے اس کے بعد سانس لینا ہے، رکنا ہے، وقفہ کرنا ہے. اس وقفے میں بھی آپ نے اپنے ذہن کو فریش نہیں کرنا، اپنے ذہن کو فارغ نہیں رکھنا. آپ نے جس سر پہ آواز چھوڑی ہے آپ نے اس سر کو اپنے ذہن میں لمبا کرنا ہے. مثال میں بہت اچھی دوں گا. اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اس کو میں ایک سر پہ چھوڑ رہا ہوں. اب اس سر پہ تو میں نے چھوڑ کے وقفہ کر لیا ہے، لیکن آگے سے میں نے اسی سر سے آواز کنٹینیو کرنی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں جس سر پہ میں نے آواز چھوڑی ہے میں اس سر کو یاد رکھوں. تو وہ یاد کیسے رکھی جائے گی، آپ جتنا لمبا کریں گے آپ کو اتنی یاد رہے گی. لیکن ہم نے ضرورت سے زیادہ لمبا کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا لمبا کرتے ہیں. اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ نے جہاں پہ سانس لیا ہے آپ وہاں جو آخری سر ہے جہاں پہ آپ نے آخری سر پہ آواز چھوڑی ہے اس کو آپ اس کی آنس دیں. آنس کہتے ہیں کہ ٹھہراؤ کے ساتھ اسے چھوڑیں، یہ جھٹکے کے ساتھ نہیں چھوڑنا. مثلا میں ایک نعت شریف پڑھ رہا ہوں، کچھ نہیں مانگتا، یہ میں نے جھٹکے کے ساتھ نہیں چھوڑا، یہ میں نے چھوڑا ہے آنس کے ساتھ. تھوڑا میرا گلا خراب ہے جس کی وجہ سے آج میں ذرا زیادہ کاریگری کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. گلا بیٹھا ہوا ہے، 2 سے صدمے کے اوپر صدمہ، لیکن میں سمجھا رہا ہوں. اب میں نے آواز چھوڑی ہے آنس کے ذریعے، کچھ نہیں مانگتا، یہ آنس کے ذریعے میں نے آواز چھوڑی ہے. اب میں نے جس سر پہ چھوڑی ہے وہ سر کیا ہے، مانگتا، میں نے اس سر پہ آواز چھوڑی ہے. اب آپ نے اپنے ذہن میں اس سر کو لمبا کرنا ہے لیکن گلے سے نہیں کرنا. اب میں آپ کو ایک اچھی مثال دوں گا. یہ میرا ہے دایاں ہاتھ، آپ کو کیمرے میں شاید بایاں ہاتھ نظر آئے، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے اور یہ ہے میرا بایاں ہاتھ. یہ ہے وہ آواز جو میں گلے سے کہہ رہا ہوں اور یہ ہے وہ آواز، وہ آپ نے فرض کرنا ہے، یہ ہے وہ آواز جو میں اپنے ذہن میں سن رہا ہوں لیکن لوگ نہیں یہ سن پا رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں اپنے ذہن میں چلا رہا ہوں. بندہ اپنے ذہن میں بڑی بڑی آوازیں سن سکتا ہے جو چاہے. میری والدہ وفات پا گئی تو میں کئی دفعہ اپنے ذہن میں یہ خیال لے آتا ہوں کہ میں اپنی والدہ سے باتیں کر رہا ہوں. اب آپ نے تصور میں یہ چیز رکھنی ہے
کہ یہ چیز کہ یہ آپ کے گلے کی آواز ہے، جب میں یہ ہاتھ اٹھاؤں تو آپ نے یہ فرض کر لینا یہ میرے ذہن میں چل رہی ہے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں، یعنی کہ آپ نے اپنی ذہن میں جو آواز چلانی ہے آپ نے اسی کو، آپ نے اس کو ذہن سے نہیں روکنا، ذہن میں چلا کے اسی کے اندر سے آپ نے پھر اپنے گلے سے آواز آگے کنٹینیو سے کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی آنس والی سر کو، ٹھیے والی سر کو اپنے ذہن میں لمبا کرنا ہے اور آگے اسی کو آپ نے اپنے گلے سے، اسی کے بیچ رستے سے اپنے گلے سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. آسان لفظوں میں سن لیں، یہ آپ کی ہے گلے کی آواز، یہ ہے آپ کی ذہن کی آواز. آپ کی ذہن کی آواز چل رہی ہو، یعنی کہ آپ کے ذہن میں ہو رہا ہو، اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے، اس کے دوران ہی آپ نے اگلا لفظ شروع کر دینا ہے اور شروع سے لے کر آخر تک پوری نعت میں اسی طرح سے کرنا ہے. جب بھی آپ نے سانس لینا ہے آپ نے اپنے ذہن میں اس آخری سر کو لمبا کرنا ہے. اب میں ایک استائی پوری پڑھوں گا کیونکہ ویڈیو 11 منٹ کی ہوگی، لمبی ہوگی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ 7-8 منٹ میں مکمل کر دوں، لیکن اب میں آپ کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، یعنی کہ ایک استائی پوری پڑھ کے دکھا رہا ہوں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا شیدا تیرا اس کی دولت، یعنی کہ آپ نے پوری نعت میں ہی، اور جب آپ نے استائی ختم کرنی ہے اب آپ نے آگے انترا پڑھنا ہے. شیدا تیرا لوگ کہتے، آپ نے اس کو اپنے کانوں میں اچھے طریقے سے سننا ضرور ہے، اس کو اپنے کانوں میں رچانا ہے، اس سر کو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. میں جب بھی نعت پڑھتا ہوں میرے ذہن میں آخر والی سر چل رہی ہوتی ہے، میں اسی کے اثر میں رہتی ہوئی میں اگلا سانس ادا کرتا ہوں، جس کی وجہ سے سکیل چینج نہیں ہوتا. ہاں سکیل چینج ہوتا ہے جب آپ حاضر دماغی سے نہیں پڑھ رہے، آپ کسی دفعہ کبھی کبھی ٹینشن سے بھی سکیل چینج ہوتا ہے کیونکہ آپ کا فوکس نعت پہ نہیں ہوتا. فوکس اس کے لیے بہت ضروری ہے. کسی بھی قسم کا دکھ پریشانی ہو آپ کو اسے بھولنا پڑے گا. سٹیج پہ آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا پڑے گا، اپنے کام سے پیار کرنا پڑے گا، اور اس وقت آپ کے کام سے ضروری چیز کوئی نہ ہو. فوکس بہت ضروری ہے. اس کے لیے جتنا فوکس ہوگا آپ کا سکیل، اور بیسک چیز ہے ہی سکیل، جس کا سکیل مس ہو گیا سمجھ لو اس کی نعت میں، اس کی ترنم میں رچاؤ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، گنجائش ہی نہیں. ٹھیک ہے، الف بے نہیں جس کو آتی وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا. یہ اس کی مثال ہے. جس نے پرکار سے، جس نے اپنی پرکار اپنے مرکزی نقطے سے اٹھا لی وہ دائرہ نہیں بنا سکتا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہے سکیل. سکیل کی یہ ویلیو ہے ترنم میں. تو سکیل اسے ہم اردو میں خرج بھی کہتے ہیں. تو اگر کوئی خرج کہے تو آپ نے ڈبل مائنڈ نہیں ہونا، سکیل کو ہی خرج کہتے ہیں، انگلش میں سکیل کہتے ہیں. تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک دفعہ پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جس نے آن لائن نعت کلاسز لینی ہے 300 روپیہ ماہانہ فیس ہے، وہ میرے ساتھ واٹس ایپ نمبر جو میری ڈسکرپشن میں موجود ہے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. کال نہیں کرنی، وہ کال والا سلسلہ بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی آپ نے صرف واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اچھا نعت والا رشتہ قائم رہے گا. مجھے دیجیے اجازت، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.